पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K किस अजकिस निशस्तस मज तोह सारनी वचन वालन हुंद इस्तकबाल तो खैर मकदम वस वंज टीम गुड मॉर्निंग J&K की तरफ सारी तारीफ सारी हम तस्बार रब्बुल आलमीन सिंध ये मे सुबह ये शुहुल तो ये खूबसूरत सुबह ये गुलाबी सुबह नसीबस कोर तो आज ये प्रोग्राम है तो तुहंदिस खदमतस मज आतवार हुंद दो फुर्सतुक दो इज़्ज़ मेज़बान बनियाज भट्ट तो मे सत लर लोर इंतहाई मुहज़्ज़िब साथी बेन अरीबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम में आज के इस नए शुमारे में। और नियाज भाई आज फिर जैसे आपने कहा इतवार का दिन और एक नया ब्रेक एक नया रिन्यू वीक करने का मौका। आज ब्रेक नहीं है क्योंकि ब्रेस आतवार हुंद दो मगर यह सितंबर मिड आतवार दरमियान आतवार आज सिर्फ खानदरन हिंद दो ब्रेक मिल नहीं क्या अलबत्ता साल मिलन तो चूंकि अगर आज वो नाजरीन सितंबरस मज मौसम असल तो अक्सर यम खानदरन खुंदरन हिंद कार खर इन फंक्शन बेशतर अथ रेतस वीकेंडस पे आतवार दह तो अत कार खरस सारे खुद बोड़ खर इंसान यसान यकीनी तौर खर सह गो अरीबा अमे दो मौसम बिल्कुल दोर आसन नब साफ आसन मौसम खुश्क आसन तो सान गरन मज लतीफ रिवायत सान नानि सान माज पन्न कोरन वन चोंचस लेजो नी क्या अगर तुम चोंचस लेव तो रूद पे खानदर दह तो वो वो एचो महन वो चोंचस लेवमुत यह वन अरीबा मौसम वन तुम अगर मौसम खुशक रूद मैं वही सोची कपर कर मोलो मारने आज में मौसम ठीक अगर मौसम ठीक रोज तो तमो चोंचस लेवमुत कहीं असल कनेक्शन कोड होता है। खैर नाजरीन आप तक मौसम की अपडेट्स पहुंचाते हैं। श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। जम्मू के हवाले से बात करें दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक मूवमेंट के हवाले से बात करें तो आज छोटी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त दी गई है और SSG रोड पे छोटी बड़ी गाड़ियों को मिनामर्ग से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाजत दी गई है और मुगल रोड पे आज श्रीनगर से जम्मू की तरफ पूंछ के रास्ते से गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। बाकी किसी भी अपडेट्स के लिए दिए गए नंबर्स जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं उनसे आप राबता करें अगर आपने किसी भी सफर के लिए जो है आज निकलना हो। जी बिल्कुल शुक्रिया अरीबनी इतला मुतलिक शुरू इंशाल्लाह मौसम खुशकी रोज तो इसलिए अजो महर चोंच ज्यादा लेवमुत कहें त। खैर नाजरीन आज आतवार हुंद दो फुर्सत हुंद दो तो यथ प्रोग्रामस तुहंदिस खदमतस मज पेश करने दौरान पे मे ख्याल अरीबा जहनस मज सह गो यह कि यह बड़ सादत अस खतर तो अस पे बड़ मेहरबानी कि अकिस घंटस लगातार यम नाजरीन सान कथ बोजान क्या अजकिस जमानस मज अगर वुचो गौर सान कह चीज बोजुन यानी सो लिसनिंग
کیپیسٹی روز نہ اسہِ منٛز تیٖژ کِہیٖنۍ چاہے سُہ ٹیکنالوجی کہِ ذٔریعہٕ کہِ وجہ سۭتۍ گٔیا یا اسہِ منٛز روٗد نہٕ پَتہٕ سُہ تاب کینٛہہ أسۍ چھِنہٕ وۄنۍ بوزان کِہیٖنۍ اگر أسۍ اکثر وۄنۍ اریٖبا وٕچھان چھُ ہر کانٛہہ چھُ وَننٕچی کوٗشِش کران مگر کوٚمنِکیشن سِکِل اصٕل آسنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ صرف یُتُے ضروٗری کہِ اسہِ تَگہِ صرف وَنُن تہٕ اسہِ تَگن میٖٹھۍ تہٕ مٔدٕرۍ الفاظ واتناوٕنۍ مگر تَمہِ خٲطرٕ چھُ یہِ تہِ ضروٗری کہِ ییٚلہِ کانٛہہ کتھ کرِ أسۍ آسو غورٕ سان بوزان کیازکہِ وننہٕ چھُ یِوان زِ کہِ یہ چھُ قرآنٕچ اکھ اصطلاح اکھ آیت ییٚمیُک یہِ مطلب چھُ کہِ جو سُنتا ہے اسی کی سُنی جاتی ہے تو بیٚیہِ بقولِ غالب کہ ونان کوئی غم گسار ہوتا کوئی چارہ ساز ہوتا ملے جو دوست دوست ناسیہ ملے کوئی غم گسار ہوتا کوئی چارہ ساز ہوتا. بہت خوبصورت اور بہت صحیح فرمایا آپ نے کہ اور اگر دیکھا بھی جائے نیاز صاحب کہ جو بندہ سنتا ہے اس میں زیادہ صبر اور تحمل ہوتا ہے, زیادہ پیشنس لیول ہوتی ہے. اور آج کے دور میں جیسے کہ آپ نے بتایا ہم سب پریچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سنتے ذرا کم ہے, جس وجہ سے ہم دیکھتے ٹالرنس لیول ہماری بہت کم ہو چکی ہے. اور کیونکہ اب ہم ایک ٹیکنالوجی کے دور میں ہے جہاں ہمیں ایک امپلسو رسپانس ملتا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے, مشین کے ذریعے, دن بدن یہ پیشنس اور یہ ٹالرنس لیول زیادہ کم ہو رہی ہے, چاہے وہ اڈلٹس ہو چاہے وہ ہمارے بچے ہو. اور اس چیز کو سب سے زیادہ سدھار یہی چیز لا سکتی ہے کہ ہم سنیں زیادہ تاکہ ہم سمجھے بھی زیادہ اور پھر اچھا بول بھی سکتے ہیں. اچھا اس میں بہت اچھی خوبصورت بات یہ ہے کہ یس بوزان چھُ نا سُہ چھُ ہیٚچھان, یس ونان چھُ سُہ چھُنہٕ تیوٗت ہیٚچھان کِہیٖنۍ تِکیازِ اگر أسۍ کٲنٛسہِ ہٕنٛز کتھٕ ژور بوزو تِمو کتھو ژورو منٛز نیرِ دۄن کتھن مانا تیُتھ مانا یُس اسہِ زندگی ہٕنٛدٮ۪ن مختلف یِمن مرحلن پٮ۪ٹھ بکار لگہِ. یُس صرف ونٲنی یوت چھُ سُہ بعض وقت چھُ سُہ تِم کتھٕ کران یِمن نہٕ پتہٕ تیوٗت معنے چھُ آسان. أسۍ تہِ رُکاوو وۄنۍ کتھٕ ییٚتٮ۪تھ کیازکہِ ناظریٖن ونان یِم حظ چھِ صرف بوزناوٕنی ییٚتہِ, اس لیے واتناوو أسۍ مستند چیٖز تۄہہِ تام, سۄ گٔے اخبارن ہٕنٛز سُرخی تہٕ بہٕ کرٕ اریٖباہس گُزٲرِش اریٖبا کہ تُہۍ واتنٲیِو گۄڈنِچ اخبارٕچ سُرخی. بالکل, میرے پاس پہلا ایک انگریزی اخبار ہے ناظرین, اس سے سرخی ہے ہاؤ سورنگ گولڈ پرائسز آر چینجنگ کشمیری weddings. Record gold prices are forcing families to rethink cherished customs as jewelers report plummeting demand. Kashmiris are finding creative ways to blend tradition with modern financial tools. أسۍ ٲسۍ یِہے کتھ کران کہ خاندرن ہُنٛد چھُ موقعہٕ مگر ییٚلہِ سۄن یوٗت درٛوگ گژھِ پتہٕ سۄنہٕ وَسہٕ دِنۍ تہٕ اتھ رِواجس گژھِ ذرا کمی کرٕنۍ تاکہِ آسٲنی گژھِ نِکہن منٛز تہٕ اکھ خٲرٕچ یُس یہِ محفل چھِ یی خٲرٕ سانٕے ورتاونہٕ نہ کہِ اتھ منٛز گژھِ رسوٗماتن ہُنٛد زیادٕ یہِ. میٲنِس اتھس منٛز اکھ اردو اخبار تہٕ لیکھان چھِ کہ سوپور میں 2 منشیات فروش گرفتار, ممنوع مواد برآمد. ایک اور خبر اسی اخبار سے, سابق پرنسپل GMC سری نگر انتقال کر گئے, وزیر صحت و میڈیکل ایجوکیشن سکینہ اتو کا اظہار تعزیت. جی میرے پاس ایک انگریزی اخبار ہے, اس سے سرخی ہے فلڈ ڈیمیج اسٹرکچرز ٹو بی ریبلٹ ود بیٹر اسپیسیفکیشن, سیز جتیندر سنگھ. جی میرے ہاتھ میں اردو اخبار لکھتے ہیں کہ سری نگر ہوائی اڈے کے 8 کلومیٹر کے دائرے میں بغیر لائسنس اینٹ بھٹوں کو فوری طور پر بند کرنے کا حکم دیا گیا. جی میرے پاس ایک اور انگلش نیوز پیپر ہے, اس سے سرخی ہے کشمیر ایپلز آن فاسٹ ٹریک فرام ویلی آرچرڈز ٹو دہلی ان 21 آورز. جی اچھا اسی کے متضاد خبر ہے جو یہاں چھپی ہوئی ہے کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ کی بندش, پھل کاشتکار پریشان, سوپور میں فروٹ گروز کا پرامن احتجاج, 1000 سے 1200 کروڑ روپیوں تک کے نقصانات کا تخمینہ کیا گیا ہے. یہ ایک طرف ایسی خبر بوزان کہ 12 گھنٹن 14 گھنٹن یا 36 گھنٹن مز ژوٗنٛٹھ دِلہِ واتان منڈی مز, مگر یہ تہِ چھِ حقیقت کہ ییٚمہِ وِزِ گوٚو ژوٗنٛٹھِس نۄقصان صحیح. تہٕ اتھ معاملس منٛز چھِ أسۍ گُزٲرِش یِہے کران حٲکِمن کہ کینٛہہ موقوٗل انتظام یِن کرنہٕ تاکہ نۄقصان گژھِ کم کھۄتہٕ کم. خٲر ناظریٖن پروگرام چھُ أسۍ برونٛہہ پکناوُن تہٕ پروگرامس منٛز چھُ وقت وۄنۍ اکہِ وقفُک. ناظریٖن گۄڈٕ یہِ وقفہٕ, تمہِ پتہٕ کرناوو أزکِس مہمانس سۭتۍ مُلاقات تہٕ أزِس یُس یہِ سلسلہٕ چھُ یہِ تھاوو جٲری. وٕچھان روٗزِو پروگرام. گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارننگ JNK تہٕ أزکِس یَتھ پروگرامَس منٛز چھِ اَسہِ خاص مہمان تہٕ مےٚ چھُ علامہ اقبالُک مشہوٗر شعر یاد پیٚوان کہِ أسۍ چھِ اکثر وَنان ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، کیا ذرا سی نم ہو تو جو ہماری جو یہ مٹی ہے بہت زرخیز ہے، مگر یُتھُے أسۍ یہِ زرخیزی پنٛنِس یَتھ مُلکَس منٛز یا پنٛنِس یَتھ خٕطس منٛز چھِ وٕچھان یہِ چھَنہٕ اَمہِ آیہِ لَبنہٕ یِوان کِہیٖنۍ، مگر یُتھُے یِہوٚے وہ جسے ہم سن آف سوائل کہیں گے، جب یہ بیرونی ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں کام کرتے ہیں، یہ تتہِ کٲم چھِ کران اور پھر ہم ان کے پروفائلز کو دیکھتے ہیں، پتہٕ چھِ أسۍ یِہنٛز کٲم وٕچھان، تتہِ چھُ اَسہِ ننان کہِ سٲنِس یَتھ خٕطس منٛز یعنی کٔشیٖرِ منٛز چھَنہٕ ٹیلنٹٕچ کٕہٕنۍ کٔمی، مگر اصل موقعہٕ اصل یُس ایٚنوارمنٹ چھُ تہٕ یہِ ضروٗرت چھُ تمہِ خٲطرٕ تِمن چیٖزن ہٕنٛز ییٚلہِ اَسہِ دٔستیٲبی روزان چھِ، جب دستیاب رہتے ہیں تو وہ ہمارا نام روشن تو کرتے ہی ہے وہاں، اور ہمیں بھی اس بات پر افتخار رہتا ہے کہ ان دیشوں میں تمن ملکن مز یمن ملکن یم ملک اس ونکس وچھو کہ پورٕ دُنیاہس پٮ۪ٹھ اکہِ طرفہٕ اکھ حکوٗمت کران چھِ تہٕ پورٕ دُنیاہس منٛز سرفہرست چھِ تمن منٛز پنُن ناو کماوان کہ تتہِ چھِ ترقی منٛز شرکت کران تہٕ بالخصوٗص اگر أسۍ وٕچھو انسٲنیتس فٲیدٕ واتناوان اسہِ سۭتۍ تشریٖف فرما آز اکھ کمپیوٗٹر ساینٹسٹ، ڈاٹا اینلسٹ تہٕ بیٚیہِ کیاہ آسہِ یہِ ذرا ٹیکنیکل لینگویج تِم ونان امہِ پتہٕ پنُن تعارُف پانے، اسہِ سۭتۍ تشریف فرما بلال شاہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ آپ کا بہت بہت خیر مقدم استقبال ہے۔ آپ مہمان تو نہیں ہے کشمیر ہے، لیکن بڑی دیر بعد آتے ہیں US سے، بڑی دور سے، اس فلمی اصطلاح میں 7 سمندر پار کر کے یہاں آتے ہیں اپنے گھر کو دیکھنے۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آیا کرے کشمیر زیادہ سے زیادہ، تاکہ جو کچھ آپ نے وہاں سیکھا ہے وہ ہمیں بھی سکھائیں، یہاں بھی کنٹریبیوٹ کیجیے گا۔ اس موضوع پر ہم بات کریں گے کس طرح آپ ہمیں انشاءاللہ الرحمن یہاں بھی کنٹریبیوٹ کریں گے۔ پہلے ہم ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہیں گے، بلال شاہ صاحب کون ہے، کہاں پیدا ہوئی، تعلیم و تربیت کا کیا معاملہ ہے اصل میں سری نگر سے، لیکن آج کل US میں ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے، کمپیوٹر سائنٹسٹ میں کس حوالے سے کام کر رہے ہیں یا کیا کام کر رہے ہیں، تو اپنا تعارف دیجیے ہمیں تاکہ ہم اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ نیاز صاحب شکریہ، یہاں آ کے مجھے بڑی دلی مسرت ہوئی اور بہت آنر ہے، پریولیج ہے DD کشمیر پہ آنا، آپ کے شو پہ آنا، بہت بہت اور بہت بہت شکریہ آپ کی ٹیم کا، پروڈکشن ٹیم کا، کیمرہ کرو کا، ساروں کا۔ سو میری لائف یہاں شروع ہوئی سری نگر میں، بورن اینڈ بریڈ ان سری نگر۔ تو مائی فادر محمد افضل شاہ، مدر یاقوت فاطمہ، تو میں نے اپنی ایجوکیشن یہاں پر کی ہے، برن ہال اسکول میں نے پڑھا ہے، نرسری سے لے کر میٹریکولیشن تک۔ تو وہاں برن ہال میں مجھے بڑا اچھا انوائرمنٹ ملا، پڑھائی کا، لیڈرشپ کا، جو اسکلز میں نے وہاں ایکوائر کیے، پرسنالٹی اسکلز، لیڈرشپ، ایکیڈیمکس، ریگر، اسپورٹس مین شپ، آل آف دیز تھنگس یہ میں نے برن ہال میں سیکھا۔ میٹریکولیشن کے بعد میں نے کشمیر چھوڑا اور میں دہلی چلا گیا، تو وہاں میں نے 2 سال اور آگے پڑھا سینٹ کولمبس ہائی اسکول میں۔ تو برن ہال سے لے کر کولمبس تک میرے ٹیچرز کا مجھ پر کافی اچھا ہاتھ رہا ہے۔ ان پرٹیکولر برن ہال اسکول میں ہماری ایک اردو ٹیچر تھی، مسز نذیر اسے ہم کہا کرتے تھے، تو ان کے تھرو کافی اردو شاعری پڑھی میں نے 9th اور 10th میں، تو اس کا تھوڑا اثر مجھ پہ رہا۔ اچھا، مطلب ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ آپ کو ادب اور لٹریچر، اردو شاعری کا بھی شوق ہے؟ اردو شاعری کا بھی شوق ہے، انگلش لٹریچر کا بھی کافی شوق تھا، کیونکہ ونٹر کے دوران آپ کو پتا ہے کشمیر میں زیادہ ایکٹیویٹی تو ہوتی نہیں ہے، تو ان 3 مہینے اکثر میں بیٹھ کے انگلش لٹریچر کافی پڑھا کرتا تھا۔ سو جو پرانا برٹش لٹریچر ہے 18th 19th سینچری کا، چاہے وہ ملٹن ہو، چاہے وہ شیکسپیئر ہو، چاہے وہ گراہم گرین ہو یا فٹز جیرلڈ ہو، وہ ساری کتابیں میں نے 9th 10th میں پڑھی۔ یہ اریبا کو بہت اچھی سے سمجھ آ رہا ہے کیونکہ شی از آلسو فرام دا انگلش لٹریچر، میرے سر کے اوپر سے جا رہی تو آپ پکڑ لیجیے گا۔ تو میں اس پر ہم مزید بات کریں گے، لیکن میں یہاں آپ کو روکنا چاہوں گا ایک مختصر سے وقفے کے لیے، اور وقفے کے اس پار اسی بات کو ہم جاری رکھیں گے کہ ناظرین آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بلال شاہ صاحب، جو کہ کمپیوٹر
کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے, لیکن ادب کے اتنے شائق ہے کہ انہوں نے ٹرانسلیشن بھی کی ہے میر غالب کی شاعری کا انگلش میں. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ انٹرسٹنگ باتیں ہوں گی آج, لیکن پہلے یہ وقفہ دیکھتے رہیے گا پروگرام گڈ مارننگ JNK. کشمیری جی آئی لیبل مصنوعات کی QR کوڈ کی اوتھینٹیکیشن کے ساتھ پیشکش ہے فنکارانہ دستکاری سے تیار کردہ ہر ایک مصنوعات جو کشمیر کی دستکارانہ تہذیبی پس منظر کی کہانی بیان کرتی ہے. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کے سامنے کشمیری فن کا حقیقی جوہر ہی ہے, ایک لمحہ نکالیں اور اپنے پروڈکٹ پر QR کوڈ سکین کریں. آپ کی خریداری کی صداقت کی توثیق کرنے سے آپ کو یہ اعتماد ملتا ہے کہ یہ ایک حقیقی کشمیری GI لیبل والا شاہکار ہے. ناظرین تو شوشن پروگرام گڈ مارننگ JNK ایسی تشریف فرما بلال شاہ صاحب. ریبا میں چاہوں گا کہ آپ کیونکہ لٹریچر کی اسٹوڈنٹ آپ ہیں تو آپ اس کو کنٹینیو کیجیے. ہاں بالکل, آپ نے بتایا کہ 10th تک لٹریچر کا آپ کو بڑا تھا کہ آپ ونٹرز میں پڑھتے تھے, تو جیسے کہ نیاز صاحب نے تعارف میں بتایا آپ ایک ڈیٹا سائنٹسٹ ہے, ڈیٹا انالسٹ ہے یا اس طرح کا ایک ٹیک ایکسپرٹ ہے, تو کس طریقے سے اس چیز کو آپ نے کیری آن کیا پھر آگے اس میں اپنا کریئر بنانا اینڈ ٹو کیری آن دا لٹریچر ود یو؟ دراصل جب میں نے دہلی میں گریجویٹ کیا ہائی اسکول سے, پھر میں امریکہ چلا گیا. گریجویشن ان کون سا سبجیکٹ, کمپیوٹرز یا ایکچولی میرا جو گریجویشن تھا وہ بایولوجی میں تھا. اچھا, میں ایکچولی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا. تو زندگی میں اپنے تھوڑا فیلئر سے بھی سیکھنا پڑتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. سو یہ جو سکسیس ہوتی ہے یہ دکھائی دیتی ہے باہر سے کہ انسان بڑا سکسیسفل ہے, مگر یہ نہیں دکھائی دیتا ہے کہ اس میں فیلئرز کتنے تھے, ان مسٹیک سے اس انسان نے کیسے سیکھا اور آگے قدم بڑھایا. تو میں نے کافی کوشش کی میڈیکل کی, مگر مجھ سے مطلب آپ خود ہی چاہتے تھے کہ جو یا یہ اکثر نہج نمتس من زیادہ ڈاکٹر بننچ کہ تۄہہِ ٲس تٔتھۍ ریسہِ منٛز تُہۍ تہِ دپان أسۍ بنہو ڈاکٹر. سو اینی وے تو میں نے ڈاکٹر بننے کی کوشش کی. تب جب وہ پورا نہ ہوا تو میں نے اپنا تھوڑا مائنڈ چینج کیا, مائنڈ سیٹ. میں دہلی یونیورسٹی میں ہنسراج کالج میں لگ بھگ 1 سال تک تھا. تو پھر وہاں سے میں نے US جانے کی تیاری کی. جو میں US پہنچا وہاں پر ایک چھوٹا سا لبرل آرٹس کالج تھا, وٹیر کالج ہے اس کا نام. تو میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں میتھ کی کلاس لی, کیلکولس کی کلاس لی. تو وہاں ایسے وہ پڑھایا گیا کہ میں ایک دم حیران ہو گیا کہ اچھا اس کو میتھمیٹکس کہتے ہیں. یہاں ہمیں میتھ فوبیا ہے. یہاں میتھ فوبیا اس لیے ہے کیونکہ یہاں جو طریقہ ہے میتھ پڑھانے کا وہ ایک قسم سے بہت میکینیکل ہے. سمز ہیں, اس کو ایسے سالو کرنا ہے, ایسے اس کا آنسر ہے. بٹ دراصل جو ایکچوئل میتھمیٹکس ہے اس کے پیچھے ایک کہانی ہے, ایک تھیوری ہے, ایک پورا ایڈیفس ہے. تو یہ کیلکولس ہے, اگر اس کے فارمولا ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں, یہ کس نے ایجاد کی, ان کے بیسک فنڈامنٹل پرنسپلز کیا ہیں. یہ اس اگر ہم کوڈریٹک ایکویشن پڑھتے ہیں یہ اس جگہ پہنچی کیسے, مطلب اس میں مزہ آتا ہے پڑھنے میں. پھر ایگزیکٹلی یہ جو کیلکولس ہے, جو بھی ہے, الجبرا ہے, انٹیگریشن ہے, ڈفرینشیشن ہے, ایکچولی انڈر لائنگ یہ کون سی چیز سالو کر رہی ہے اور اس کی اپلیکیشنز کیا ہیں. جب یہ میں نے وہاں دیکھا پہلے سیمیسٹر میں میری آنکھیں کھل گئی. تو اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ نہیں میں میتھ پرسیو کروں گا. تو میں نے 3 سال تک میتھ پرسیو کیا وٹیر کالج میں. اور پھر جب ایڈوانس میتھ کلاسز میں وہاں جاتا ہے 4تھے سال میں 5ویں سال میں, تو یہ اس سے بھی زیادہ ٹف اور ایبسٹریکٹ ہونے لگتا ہے. جو یہ پرابلمس ہیں, کنکریٹ پرابلمس ہیں, یہ کنکریٹ سے بالکل ایبسٹریکٹ ہو جاتی ہیں. بٹ اس کو بنانے کے لیے آپ کو 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال مشقت کرنی پڑتی ہے, وہاں تک پہنچنے کے لیے بالکل جدوجہد کرنی پڑتی ہے. وہاں سے پھر میں نے ٹرانسفر کیا ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں, یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں. وہاں جا کے میں نے کمپیوٹر سائنس میں اپنا میجر شروع کیا. تو وہاں پھر میں نے اپنا 2nd بیچلرز کیا, ماسٹرز کیا, PhD کیا, پوسٹ ڈاک کیا. سو اور میرا جو میں بڑا فارچونیٹ تھا اس وقت کہ ایک بہت نیا فیلڈ آ رہا تھا اس وقت. اس فیلڈ کا اس وقت نام بھی پورا نہیں تھا, اس کو کہتے تھے کوانٹم کمپیوٹنگ. آج تو کوانٹم کمپیوٹنگ کہتے ہیں. تو
میں لکی تھا کہ ان دنوں میں ایک بہت فیمس اسکول ہے کیلیفورنیا میں, اس کا نام ہے کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. وہ دنیا کا سب سے بہترین فزکس کی یونیورسٹی مانی جاتی. وہاں بہت نوبیل پرائز ونرز رہے ہیں اور آج بھی پڑھاتے ہیں. بالکل. تو وہاں میں 2 سمرز میں نے بتائے, ایک 2 مہینے بتائے کچھ ٹیکنیکل چیزیں سیکھنے میں. تو وہاں پر سب سے پہلا میرا انٹروڈکشن اس کوانٹم کے ساتھ ہوا. ہاں, اس کی ریلیشن کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے, کیونکہ ہمیں بھی چونکہ یہ نام سنے ہیں, ایسے نام لگتے ہیں کہ جیسے عربی فارسی پڑھی ہو, ویسے نام وہ کہتے ہیں نا کہ اردو فارسی کرتے ہو, اتنا کیا مشکل بولتے ہو. لیکن پہلے ہم یہ بات کی, جب آپ نے ایجوکیشن سسٹم کی طرف ایک اشارہ ہمیں لگا, ضمنی اشارہ لگا کہ آپ کو وہاں میتھ اچھی لگتی, یہاں میتھ اچھی نہیں لگی, اور اب آپ بہت سالوں سے وہاں ہے, اور ایسا بھی کہ آپ کے بچے یا آپ بھی وہاں ایجوکیشن سسٹم سے مانوس رہے ہوں گے. تو وٹ ڈو یو سی دا ڈفرنس, اور کیا چینج ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اچھے قابل ہے, آپ وہاں گئے تو بہت اچھے ڈاٹا سائنٹسٹ بنے یا کمپیوٹر سائنٹسٹ, یہاں ہوتے تو ویسے نہیں بنتے. تو یہ ایسا ہے نا کہ ہماری جو تعلیمی نظام ہے اس میں کچھ تربیت کرنے کی, اس میں کچھ چینج کی ضرورت ہے. آپ سے اگر ہم مشورہ لیں, کیونکہ ہمارے ایجوکیشنسٹ بھی اس وقت دیکھتے ہوں گے, تو کیا مشورہ ہوگا اس حوالے سے؟ خیر یہ صرف میرا مشورہ ہے, یہاں چھوڑے ہوئے اتنے سال ہوئے ہیں, سو ابھی آج مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر ایجوکیشن سسٹم میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں جب سے میں نے چھوڑا ہے. مگر کہنے کا یہ ہے کہ جب پڑھایا جائے کسی بچے کو جو بھی سبجیکٹ ہو, چاہے انگلش ہو یا میتھ ہو یا سائنس ہو, زیادہ توجہ پرنسپلس پہ دینا چاہیے. پرنسپل جو فنڈامنٹل پرنسپلس ہیں, تاکہ ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ آئے. پھر اس انڈرسٹینڈنگ سے, اس پرنسپلس کی انڈرسٹینڈنگ سے انسان خود بھی سیکھ سکتا ہے. اگر آپ مجھے پوچھیں گے کہ پڑھائی کا ایکچوئل ریزن کیا ہے, اس کا ایکچوئل اینڈ کیا ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے کہ ہائر ایجوکیشن شوڈ بی سچ دیٹ you have learned to teach yourself. تاکہ آپ کسی اور پہ نہ پڑے, آپ سیلف ریلائنٹ بنے. سو تاکہ کل کو اگر کوئی نیا سبجیکٹ آیا, کوئی کچھ نیا آیا, آپ خود وہ کتاب کھول کے پڑھ سکتے ہیں. آپ خود اپنے ریسورسز یوٹیوب پہ دیکھ کر, انٹرنیٹ پہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. آج کل کے جو بچے ہیں, I envy them because I envy them because of technology. ٹیکنالوجی ہے, ایک بلیسنگ بھی ہے, ایک دعا بھی ہے اور بد دعا بھی ہے. بلیسنگ بھی ہے, کرس بھی ہے. جس قسم کے لیکچرز فریلی اویلیبل ہیں یوٹیوب پہ, جس قسم کے AI ٹولز ہیں اویلیبل ان کے لیے, they can touch the moon and they can touch the stars. Accessibility, reach بہت ہے. ہمارے وقت میں یہ ریسورسز نہیں تھے. کچھ کتابیں تھیں یا کچھ لوگ تھے, ملتی یا نہ ملتی تھی, ایسا حال تھا. یہاں پہ اس سے پہلے کہ ہم سائنٹسٹ والے کانسیپٹ کی اور آئے, بہت ایک اہم سوال, کیونکہ عام لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ نے جتنی آسانی سے اپنی جرنی بتائی اور جتنی آسانی سے ہم نے سنی کہ آپ نے ایجوکیشن کا سفر کس طریقے سے سٹارٹ کیا 10th کے بعد, کتنا ایزیلی آپ دہلی گئے اور US گئے. ایک عام انسان جو چاہتا ہے کہ وہ یہاں سے نکل کے پڑھائی کہیں کرے, چاہے دہلی یونیورسٹی جائے اور پھر US تک پہنچنا, بہت مشکل سفر لگے گا ان کے لیے. How easy was it for you to reach there? Because بہت ساری بیریئرز اور ہنڈرنسز آتی ہے. What is the proper way to reach there? اور کیا ایسی چیزیں, I want you to straight away say it, کیا یہ پیسہ تھا جس نے ہیلپ کیا? Were you privileged on that part, monetary part? Was it something else? Was it your schooling? کیا تھا جس نے آپ کو وہاں تک پہنچنے میں مدد کیا, جو ہمارے عام لوگ, ہمارے عام اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں, ان کے لیے کیا وے آؤٹ ہوگا وہاں تک پہنچنے کے لیے؟ جی ڈیفینیٹلی کوئی ایک چیز نہیں ہے, بہت سی چیزیں ہیں. سو میں اس طریقے سے خوش نصیب ہوں کہ ہاں میں کشمیر کی تھوڑا پریولیج سوسائٹی سے ہوں. تھوڑا پیسے نے بھی مدد کی, تھوڑی اپنی عقل نے بھی مدد کی, تھوڑی اپنی موٹیویشن بھی تھی. موٹیویشن بھی بہت ضرورت ہے. اور جو یہ سفر میرا رہا ہے, کوئی سفر ایزی نہیں ہوتا ہے. ہر سفر میں اپنی اپنی مشکلات ہوتی ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے ایک انسان کو سمجھنا. یہ بعد میں سمجھ آتا ہے, یہ جرنی کیا ہے, کہ انسان کو اپنی کمزوریوں اور طاقتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اپنی طاقتوں سے زیادہ اپنی کمزوریوں کو سمجھنا ضروری ہے. ایک ایجوکیشن کا یہ بھی سلسلہ ہونا چاہیے. اس کیا کمزوری چھے سچ زانن بیٚیہِ تِمن کمزورین پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اِنسانس نا
قابو کرنا سو یہ بات طاقت بنا سو اٹ ہیز نیور بین سو ایزی فار می اینڈ نو جرنی از ایزی. اٹ مے لک ایزی فرام دی آؤٹ سائڈ بٹ ریئلی اندر سے مشکل ہے. اور باقی وہ ایکیڈیمک سمجھنا, سبجیکٹس کو سمجھنا, خیر وہ تو مشکل ہے ہی, بٹ پھر ایک نئے سماج میں اترنا, سمجھنا, الگ الگ قسم کے لوگوں سے ملنا جلنا, وہاں کلچرل چینجز ہیں, کھان پین کے معاملات, جج نہیں کرنا کسی اور کو, ججمنٹ بالکل دور رکھنا, اوپن مائنڈیڈ طریقے سے لوگوں سے بات چیت کرنا. سو وہ چیزیں سیکھنی پڑی مجھے. اچھا ایک چیز, ایک اور مشورہ ہم آپ سے, ہم آپ کو کمپیوٹنگ میں لے ہی نہیں جا رہے, وہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن ایک اور مشورہ جو عام ہمارے جو اسٹوڈنٹس اس وقت دیکھ رہے ہیں انہیں بہت فائدہ ہوگا. میں اریبہ کی ہی بات کو ذرا اور آگے بڑھاؤں گا. ہم یہاں سے نہیں جانا چاہتے کشمیر سے, ٹھیک, یہ ہماری غلطی ہے یا یہ ہم ٹھیک سوچتے ہیں, اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کی سوچ بالکل اچھی ہے. میں اتنا خوش ہوتا ہوں یہاں آ کے, آپ نے شروع میں بتایا شو میں, کشمیر میں ٹیلنٹ کی بالکل کمی نہیں ہے. کشمیری پیپل ہیو ہیوج برینز, آئی بلیو اٹ. ذہین ہے. میں کشمیری ہوں, بالکل, میرے کزنز جو بھی میرے آل ٹیلنٹڈ پیپل. اب دیکھیے نا میوزیشین یہاں پر کیا ہے, پڑھنے لکھانے والے لوگ کتنے ہیں. سو اب صرف یہ ہے کہ جو لیڈرز ہے یہاں پر, انہیں سوچنا ہے کہ جن کے پاس یہاں دماغ ہے, جن کے پاس موٹیویشن ہے, ان کو کیسے استعمال کیا جائے. جی یہ مینیج کیسے کیا جائے گا, یہ مینیج. اب ہم آپ کا جو اصل شعبہ ہے کوانٹم کمپیوٹنگ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, عزن ونو تو قشرس اصطلاحس من یا عام زبان میں ہمیں سمجھائیے گا, واٹ از اٹ کوانٹم کمپیوٹنگ, آپ اصل میں کرتے کیا ہے امریکہ میں, مطلب تھی کران کیا چھوتا ہے, تو ہمیں سمجھائیے. تو جب میں نے ڈاکٹریٹ اپنی کوانٹم کمپیوٹنگ میں کی 2010 میں, میں نے اپنی پی ایچ ڈی میں نے اپنی مکمل کی. اس وقت تو کوئی انڈسٹری بھی نہیں تھی اس کی, میں سب کچھ جو تھا تھیوریٹیکل تھا. اوکے, اٹ واز جیسے سبجیکٹ تھیوری تھا. سو بٹ جو بھی وہ تھیوریز ہیں وہ میتھ میں گراؤنڈڈ ہیں, سو پرنسپلس پہ بیسڈ ہیں. جی. سو ابھی تک ان تھیوریز کو پروو کرنے کے لیے اس قسم کی ٹیکنالوجی ہی نہیں بنی تھی. ٹھیک, اوکے. اب جا کے بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں, گوگل ہے, آئی بی ایم ہے, وہ اب جا کے پہلے کوانٹم کمپیوٹرز بنا رہے ہیں. اوکے, وہ بہت روڈیمنٹری کوانٹم کمپیوٹرز ہیں. آپ اس طرح سمجھیے جیسے آپ کے وقت آپ کے لیے جو آپ کا یہ لیپ ٹاپ ہے, اس کو ہم کلاسیکل کمپیوٹر کہتے ہیں, یہ کلاسیکل ہے. بالکل. تو اس کی شروعات 1940 1950 میں ہوئی. تو ان دنوں یہ جو یہ لیپ ٹاپ جو ہے یہ بڑے بڑے کمروں میں ہوتا تھا, سرورز اتنے بڑے رہتے تھے, بڑے بڑے باکسز رہا کرتے تھے. ان دنوں یہ مائکرو پروسیسر نہیں بنا تھا. سو یہ جو کوانٹم کمپیوٹر جو بنایا گیا ہے گوگل نے, یہ سمجھیے اس قسم کا وقت ہے, 1950 کا وقت کلاسیکل کمپیوٹرز کے لیے. ٹھیک, یہ اس طریقے سے ہے. سو اب یہ کیوں اتنا نیوز میں ان دنوں آ رہا ہے, یا اس کی کیا ضرورت کیا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے. تو دراصل اس کی سٹوری ایسی ہے کہ کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جو ہم نے پہلے بتایا آپ کو, اس کو شارٹ میں کیلٹیک بھی کہتے ہیں, وہاں ایک بہت فیمس فزسسٹ تھے, ان کا نام تھا رچرڈ فائنمن. نوبل پرائز ونر تھے وہ. 1980 1980 کی بات ہے. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر ہمیں نیچر کو سمجھنا ہے, اگر ہمیں نیچر کو کمپیوٹر کے تھرو سیمولیٹ کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ بھائی یہ ایٹمز اور مالیکیولز کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں, تو یہ کبھی ہم کلاسیکل کمپیوٹر میں پوری طریقے سے سیمولیٹ کر ہی نہیں پائیں گے, کیونکہ اس ایٹم اور مالیکیول کا ڈسکرپشن کلاسیکل کمپیوٹر پہ لکھنا ہی امپاسبل ہے. جب تو آپ ڈسکرپشن نہیں لکھ پاؤ گے تو اس کو سیمولیٹ کیسے کرو گے, اس کے ڈائنامکس آپ کیسے دیکھ پاؤ گے, امپاسبل. تو اس نے کہا کہ ہمیں دراصل ایک ایسے کمپیوٹر کی ضرورت ہے جو کوانٹم پرنسپلز پہ بنا ہو. کوانٹم فزکس جو کوانٹم فزکس ہے اس پہ بنا ہو, اس کے پرنسپلز پہ بنا ہو. تو تاکہ جب اس پرنسپلز پہ وہ بنا ہو تو وہ کمپیوٹر نیچر کو پوری پریسائز طریقے سے سیمولیٹ کر پائے گا. سو اس کا مطلب یہ ہے اگر آج 5 10 15 سالوں میں جب یہ کوانٹم کمپیوٹر بڑا اور اسکیل ہو جائے گا تو اس کے کافی ریپرکشنز ہوں گے مٹیریل سائنس پہ. سو ایز این ایگزامپل
बैटरी है, बैटरी गाड़ियों में इस्तेमाल होती है, हर जगह इस्तेमाल होती है ना, बिल्कुल। तो बैटरी में अलग अलग किस्म की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ये इनएफिशिएंट केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक। ये इनएफिशिएंट इसलिए है क्योंकि हमें पूरी तरीके से पता नहीं है कि ये केमिकल्स इंटरैक्ट एक क्वांटम और एटॉमिक लेवल पे कैसे इंटरैक्ट करती हैं। एंड लॉस ऑफ एनर्जी बहुत सारी रहती है ना, ये थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल है। सो क्वांटम कंप्यूटर से इंसान ये केमिकल रिएक्शंस ज्यादा अच्छी तरीके से, ज्यादा एफिशिएंटली सोच पाएगा, सिमुलेट कर पाएगा, उससे बैटरी ज्यादा अच्छी बनेंगी, ठीक, एफिशिएंट बनेंगी बैटरीज, इंटरेस्टिंग, एनर्जी लॉस कम होगा उन बैटरीज में। बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे जहन में बहुत सवाल आ रहे हैं, नियाज साहब के जहन में भी आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक वक्फे के लिए रुकना चाहेंगे। नाज़रीन, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज के हमारे ख़ास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ है बिलाल शॉल साहब, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट है, डेटा एनालिस्ट है, टेक एक्सपर्ट है, और बात उनसे क्वांटम कंप्यूटिंग के हवाले से हो रही है। और जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि अभी अभी ये आया है और अभी अभी जो चीज़ें हो रही है टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत नई है हमारे माशरे के लिए, ख़ास तौर पे कश्मीर में अभी जो ये टेक्नोलॉजी हम एडजस्ट करें, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। तो आप क्वांटम कंप्यूटिंग के हवाले से जो आपने बात की, किस तरीके से अभी इसका जो है इस्तेमाल हो रहा है, कितना स्प्रेड हुआ है ग्लोबली लेवल पे ग्लोबली, और अभी आगे इस पे और क्या काम हो रहा है, हम एग्जैक्टली इसके साथ आगे करना क्या चाह रहे हैं? जी हाँ, तो इसमें काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं वर्ल्ड में। जी, चाइना ने $15 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में। अमंग ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, चाइना हैज़ इन्वेस्टेड द मोस्ट। US की अबाउट 4 to 5 बिलियन इन्वेस्टमेंट है, जर्मनी की भी अभी 3 to 2 बिलियन है, कनाडा की भी अभी 1 to 2 बिलियन है, और इंडिया की भी एक्चुअली काफ़ी इन्वेस्टमेंट है क्वांटम कंप्यूटिंग में। ओके, सो ये ज़रूरी इसलिए भी है कि इसका एक और रिपरकशन ये भी है, देखिए जो भी हम इंटरनेट पे जो भी काम करते हैं, चाहे शॉपिंग करें, ई कॉमर्स करें, किसी को कॉल करें, ये जितना भी हमारा डेटा है ना, ये सारा एनक्रिप्टेड हो जाता है। एनक्रिप्टेड माने कि ये जो मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल गार्बेज बन जाता है, बिल्कुल गार्बेज बन जाता है चैनल पे, ताकि कोई एडवर्सरी हो वो इसको पढ़ ना पाए। ठीक, लॉक हो जाता है, सीक्रेट एक मैसेज बन जाता है, एनक्रिप्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये जो क्वांटम कंप्यूटर है, 1994-96 में एक MIT प्रोफेसर थे, उन्होंने एक पेपर लिखा, उसमें उन्होंने ये दिखाया कि ये जो एन्क्रिप्शन है ये क्वांटम कंप्यूटर बिल्कुल तोड़ देगा, बिल्कुल तोड़ देगा। हम इस डेटा को रीड कर सकते हैं, बिल्कुल रीड कर सकते हो, लाइक प्लेन टेक्स्ट उसको कहते हैं, बिल्कुल आप रीड कर पाओगे, बिल्कुल रिवर्स इंजीनियर कर पाओगे उस एन्क्रिप्शन को, डिक्रिप्ट कर पाओगे उस एन्क्रिप्शन को। सो अब खुद सोचिए कि जिस कंट्री के पास ये स्केलेबल क्वांटम कंप्यूटर रहा, वो मिनटों में जितना भी वर्ल्ड में डेटा एन्क्रिप्टेड डेटा है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, टॉप सीक्रेट हो, या किसी ई कॉमर्स कंपनी का हो, वो सीधे पढ़ पाएंगे। व्हाई डेटा इज सो इम्पोर्टेंट? मतलब हम बात करते हैं आजकल की, पहले जिनके पास फौज होती थी वो पावरफुल थे, आज ये कहा जाता है दोज हु हैव द मोस्ट डेटा विल बी द वर्ल्ड लीडर्स। एंड इसके साथ ही एक और चीज कि इज इट नॉट डेंजरस ऑन दैट लेवल that हमारा data is not secure and anybody can access it? On the personal level is it dangerous? या and even on government level, अगर दूसरी government का data पढ़ सकती है, इसको कहते हैं harvest now decrypt later attack। माने ये कि पिछले 10-20 सालों में चाइना जैसे मुल्क हैं, रूस जैसे मुल्क हैं, किसे पता है उन्होंने कितना एन्क्रिप्टेड डेटा स्टोर करके रखा है उस वक्त के लिए, जब ये क्वांटम कंप्यूटिंग बिल्कुल मैच्योर हो जाए, हम उस एन्क्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करें। क्योंकि कुछ सीक्रेट्स ऐसी हैं जो
ریلیونٹ رہ پائے 20-30 سالوں تک. کچھ سیکرٹس ایسی ہیں جس کی میعاد صرف 5 سال ہو یا 1 سال. بالکل کسی مگر گورنمنٹ سیکرٹس ایسی ہیں جن کی میعاد 20-30-40 سال تک یا صدیوں تک بھی ہو سکتی ہے. سو آبویسلی یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کوانٹم کمپیوٹنگ میں. جی اس کی وجہ سے امریکہ کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ڈارپا کہتے ہیں, وہ ان کی ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ونگ ہے. جب یہ پیپر چھپا گیا 1995-96 میں تو بالکل سنسنی پیپر تھا یہ ایکیڈیمک ورلڈ میں. جی تو ڈارپا نے بالکل یہ ریسرچ شروع کیا تاکہ اگر کوئی بھی کوانٹم کمپیوٹر بنائے یہ امریکہ فرسٹ ہونا چاہیے اس کوانٹم کمپیوٹر کو بنانے میں. ٹھیک ٹھیک. سو ابھی ایک آرمز ریس ہے بٹوین چائنا اینڈ دا ویسٹ. who is the country that will make the first scalable quantum computer. اچھا اس میں پازیٹیوز جو ہم انسانیت کو, چونکہ جب بھی کوئی چیز تحقیق ہوتی یا سامنے آتی ہے, کچھ ڈسکور ہوا, کچھ انوینٹ ہوا, کچھ بھی ہوتا ہے, انسانیت کو اس سے اچھا خاصا فائدہ ہوتا ہے. اینڈ دیر آر آلسو دا پروز اینڈ کونس. اگر ہم پروز کی طرف جائیں گے, اگر کوانٹم کمپیوٹنگ ایوالو ہوا ایک اچھے فیلڈ کی طرح, تو انسانیت کو کن کن فیلڈس میں فائدہ ہوا؟ تو میں نے بیٹری کا تو فائدہ آپ کو بتایا. ایک اور بہت امپورٹنٹ فائدہ یہ ہے نائٹروجن کا. جی دیکھیے فرٹیلائزرز کے لیے سوئل کے لیے, پودوں کے لیے فرٹیلائزرز ڈالتے ہیں, اس میں نائٹروجن ڈالتے ہیں. وہ نائٹروجن کیوں ہے؟ کیونکہ ایٹماسفیئر سے نائٹروجن فکسیشن جو سوئل میں ہوتی ہے وہ ایفیشینٹ اتنی نہیں ہے. اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم فرٹیلائزرز ڈالتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ فرٹیلائزرز بنانے کے لیے ایک کیمیکل ریئیکشن ہے, اس کو کیٹالسس کہتے ہیں. جی سو وہ بھی بہت انفیشینٹ ہے وہ کیٹالسس. سو یہ جو کوانٹم کمپیوٹر ہے یہ اس کو بھی سیمولیٹ کر پائے گا کہ بھئی یہ جو کیٹالسس ہو رہا ہے فرٹیلائزرز بنانے کے لیے اس میں انفیشنسیز کیا ہیں. اوکے, سو دس از ون. دا سیکنڈ ون از فائنینس میں. اوکے, فائنانس میں کیا ہے؟ کیا ہے دیکھیے, جہاں بھی کہیں کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں دنیا میں, اس میں کچھ پرسنٹ ہے وہ ٹرانزیکشنز فراڈولنٹ ہوتی ہیں, فراڈ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. یا کچھ ٹرانزیکشنز ایسی ہوتی ہیں کہ بھئی کسی نے نیا اکاؤنٹ کھولا بینک میں, فراڈولنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں. کیوں کھولتے ہیں؟ کیونکہ کسی نے کسی کی شناخت کو چرایا اور ایک نیا اکاؤنٹ کھولا. ٹھیک ہے. تو ان ٹرانزیکشنز کا والیوم اتنا زیادہ ہے, چاہے وہ فراڈ ہو یا نان فراڈ ہو, اتنا زیادہ ٹرانزیکشن کا والیوم کوئی انسان اس کو دیکھ نہیں پائے گا. سو یہ آٹومیٹڈ پروسیس ہے کہ کیسے ہم سوچیں کہ یہ ٹرانزیکشن اچھی ہے, یہ ٹرانزیکشن لیس رسکی ہے, یہ ٹرانزیکشن مور رسکی ہے, یہ اکاؤنٹ رسکی ہے, یہ نان رسکی ہے. اس میں کلاسیکل کمپیوٹرز ہیلپ نہیں کر سکتے. یہ اس میں کلاسیکل کمپیوٹرز کرتے ہیں ہیلپ. سو اس پہ ہم مشین لرننگ اور اے آئی ماڈلز بناتے ہیں. وہ ماڈلز دیتی ہیں ہمیں اپنی ایک رائے, ایک ڈیسیجن کہ یہ ٹرانزیکشن رسکی ہے یا نہیں رسکی ہے. تو یہ جو کلاسیکل کمپیوٹرز ہیں ان کو یہ ماڈلز بنانے کے لیے الگ الگ قسم کے ڈیٹا کی ضرورت ہے. اوکے, آئیڈینٹی کی ڈیٹا کی ضرورت ہے, بیہیویئرل ڈیٹا کی ضرورت ہے, پیٹرنز کی ڈیوائس میں جو ڈیٹا ہے وہ اس کی ڈیٹا کی ضرورت ہے, جو آئی پی ایڈریسز ہیں اس کی ضرورت ہے. سو الگ الگ قسم کی ڈیٹا کی ضرورت ہے. یہ جو اے آئی اور مشین لرننگ ماڈلز ہیں یہ اس سارے ڈیٹا کو کنزیوم کرتے ہیں اور ان کے انڈر لائن الگوریدمز ہیں وہ پھر ایک ڈیسیجن بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کوانٹم کمپیوٹرز کا یہ پرومس ہے کہ وہ ہمیں ایک ایسا ماڈل بنا کے دیں گے جو کہ کلاسیکل کمپیوٹر کے اٹ وونٹ ایون بی, they cannot even simulate that. Even classical computers can't reach to those kind of decisions that a quantum computer can. جو quantum computer کا جو میکینزم ہے, جو فنکشنز وہ ریچ کر پاتے ہیں, کلاسیکل کمپیوٹرز نہیں کر پائیں گے. اچھا, اب ہم لگاتار ایک ٹرم سنتے آ رہے ہیں مصنوعی ذہانت یا اے آئی, سادہ سیدھے الفاظ میں اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہم سنتے آ رہے. یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس گئی کیا, مطلب ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ از اٹ اے ڈینجر ٹو دا ہیومن, یہ کہ آنے والے وقت میں جو کریٹیوٹی ہے, انسان کی کریٹیوٹی, ہمارا جو ایک تخلیقی ذہن ہے, ہم سوچتے ہیں, ہم انٹیلیجنٹلی کریٹیولی سوچتے ہیں, أسۍ پتہٕ کینٛہہ چیز تخلیق کران, تو کیا تحت شاہ امہِ سۭتۍ اے آئی سۭتۍ کینٛہہ خطرٕ, یا اوورآل اگر دیکھا جائے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کل, وٹ از آل اباؤٹ دس؟ دراصل میں چھُنہٕ یہِ لفظ نا آرٹیفیشل اصل لگان, بہٕ چھُس دراصل لفظ استعمال کران سنتھیٹک. اچھا, سنتھیٹک انٹیلیجنس بنٲومٕژ یۄس بنٲومٕژ چھِ.
آرٹیفیشل معنی یہ چھُ فیک سنتھیٹک چھُ مےٚ باسان زیادہ اصل لفظ. مگر جو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ بیسکلی اسی مشین لرننگ اور ماڈلنگ کے تھرو نکلا ہوا ہے. اچھا ٹھیک. یہ اسی کا ایک آف شوٹ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. سو اس کی جو انسپریشن آئی ہے وہ ہیومن برین سے آئی ہے. جس طرح ہمارے برین میں نیورونز ہیں, نیورل سیلز ہیں, وہ کنیکٹڈ ہیں, وہ نیورونز فائر ہوتے ہیں, پھر ریسپانسز کا ریئیکٹ کرنا. ایگزیکٹلی. سو اسی طریقے سے جو میتھمیٹیشینس تھے 1950s اور 60s میں انہوں نے اس سو ان پٹ آتا ہے ڈیٹا کا, آؤٹ پٹ آتا ہے جو بھی ان نیورونز نے بیچ میں پروسیس کیا ہوا. ٹھیک ہے, یہ بیسک فنڈامنٹل ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. کریٹیوٹی آف دا کیا از اٹ دا ڈینجر ٹو دا کریٹیوٹی آف دا ہیومن؟ دیٹس اے ویری گڈ کوشچن. کہ آج کل اے آئی سے لوگوں کو ڈر بھی لگتا ہے, مگر یہ وہی بات ہوئی نا, ایک وقت تھا جب لینڈ لائن فونز تھے. لینڈ لائن فون سے پہلے فون ہی نہیں تھے. تو اس وقت مجھے شاید لگتا ہے جب لینڈ لائن فونز آئے تو اس وقت بھی لوگوں نے سوچا ہوگا ایسا ہی کہ اس سے کیا ہوگا سوسائٹی میں. پوسٹ مین کام یون گسن گئی کام فونس پہ کرن لوگ کات. اب یہ سیل فون آیا, اس وقت بھی ایسی باتیں ہوئی, پتا انٹرنیٹ زیادہ ایکسیس وغیرہ. سو ہر جو ٹول ہے اچھا برا نہیں ہوتا, اسے انسان اچھا برا بناتا ہے. اوکے ٹھیک. اور جو بھی ٹول ہے اس کا اچھا فائدہ بھی ہو سکتا ہے, برا فائدہ بھی ہو سکتا ہے. یہ سب انسان تک ہے. ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے, یہ پروگریس جو ہوتی ہے اس کی اپنی ایک رفتار ہے. پروگریس جو ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. چینج از دا اونلی کانسٹنٹ. چینج از دی اونلی کانسٹنٹ, اینڈ یو نو you better get on the train or you get off the train. Okay. Because the train is going in a certain direction. اگر آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, آپ کو چینج, آپ کو تبدیلی میں ہمیشہ آگے رہنا. لیکن آپ کی زندگی میں ہم نے ذرا ٹیکنیکل چیزیں پوچھی, ذرا اس میں ہم ڈیپ بھی گئے, تو بیچ میں میرے ذہن میں سوال آیا کہ آپ کی زندگی کو تو ذرا ہم اور پیچھے لے جائیں گے. امریکہ میں جا کے کشمیر کو آپ مس کرتے ہیں؟ بہت زیادہ. کیا کیا مس کرتے ہیں؟ پہلے تو اپنے پیرنٹس, اپنی فیملی, بٹ یہاں کا کلچر, یہاں کی موسیقی, یہاں کی ہوا, یہاں کے پہاڑ, یہاں کے پودے, اور میکسیمم سٲنۍ کاندر ژوٚٹ, سٲنۍ نُن چاے چھُس بہٕ واریاہ مس کران, سٲنۍ کرٛپتہٕ کُلچہِ, یہ چیزیں تو وہاں مہیا نہیں ہیں. سو اور آپ جیسے اچھے لوگوں سے ملنا, بات چیت کرنا, یہاں کے فرینڈلی لوگ جو ہیں, فرینڈلی ایٹماسفیئر ہے, یہ ساری چیزیں میں بہت مس کرتا ہوں. اچھا, وہاں جو تیز ترار دنیا ہے, رفتار ہے, کیا وہاں لوگوں کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں ہم گھنٹوں دعوتوں کا انتظار کرتے ہیں, پھر وہاں گپے بھی لگاتے ہیں, کبھی سیاست, کبھی شاعری, کبھی لٹریچر, کچھ بھی بات کرتے, کبھی وہ جھوٹ موٹ کے قصے بھی سناتے, کہانیاں بھی سناتے, وہ بھی ایک لائف کا حصہ ہے. ضرور. تو ویسا ہے آپ کے وہاں ہوتا ہے؟ خیر اتنا وقت تو نہیں ہے وہاں لوگوں کے لیے, لوگ بزی ہیں, سو تھوڑا بہت وقت انسان نکال لیتا ہے ویکینڈس پہ. مگر مجھے, میں سچ بتاؤں تو مجھے تھوڑا بہت یہ لیڈ بیک لائف ہی اچھی لگتی ہے. کیونکہ لائف میں زیادہ تیز رفتار سے بھی چلنا اچھا نہیں ہے, اتنا ضروری. ایک بیلنس ہونی چاہیے لائف میں, توازن ہونا چاہیے, ایک توازن ہونا چاہیے لائف میں. سو یہاں جو تھوڑا ٹھہراؤ ہے زندگی میں, کیونکہ آپ چاہے کچھ بھی کریں, تھوڑا سیلف ریفلیکشن, تھوڑا سیلف انٹروسپیکشن ہونا چاہیے, اپنے وجود کی بات, اپنے آپ کو پہچاننے کی بات, وہ بھی ہونا چاہیے. خیر, آپ نے توازن کی بات کی. ہمارے یہاں توازن برقرار رکھنے کے لیے نا بیچ میں وقفے دیے جاتے ہیں, تو ایک وقفہ ہم لیتے ہیں ناظرین. تو وقفے کے اس پار ہم دوسری جہت پہ بات کریں گے, کیونکہ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان کا شاعری کی طرف بھی شغف ہے. انہوں نے ٹرانسلیٹ میر غالب کو کیا ہے. ہم نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ پوچھا, اگر اور بھی کچھ ہوگا وہ بھی پوچھیں گے, لیکن میں چاہوں گا کہ بریک کے اس پار ہم ذرا یہ بھی پوچھیں کہ شاعری کی طرف کس طرح آپ کا شغف ہوا. پہلے یہ وقفہ, دیکھتے رہیے گا پروگرام گڈ مارننگ JNK. محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے.
दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा बिलाल शाह साहब, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट है, जो कि डाटा साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट, जो भी अभी हमने तारुफ दिया उन्होंने उस बारे में तो खूब फरमाया और वजाहत से कहा। अगर हम इनकी दूसरी जो जहत है आपकी ज़िंदगी का, कि आपको शायरी का शगुफ है, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, इन चीज़ों के साथ साथ ये जो उर्दू शायरी का आपको शगुफ है, और आपने 2 बड़े शायरों को ट्रांसलेट भी किया हुआ है। पहले मैं आपसे इस हवाले से बात तो करेंगे, पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, इस टेक्नोलॉजी के दौर में जब सब कुछ जिसे आप सिंथेटिक या आर्टिफिशियल कहेंगे, क्यों ज़रूरी है इंसान के लिए लिटरेचर? मेरे हिसाब से लिटरेचर हवा है, इट्स ऑक्सीजन। अच्छा। सो आर्ट्स आई थिंक आर एज इम्पोर्टेंट एज द साइंसेस। ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का बैलेंस होना चाहिए इंसान में। ठीक। और मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरी शख्सियत, मेरी पर्सनालिटी है, जब मैं पोइट्री की तरफ जाता हूँ या आर्ट्स की तरफ जाता हूँ, तो वहाँ पर एक ओपन माइंडेडनेस मिलती है, एक खुला मैदान मिलता है खेलने के लिए। सो उस खुले मैदान में खेलने के लिए जो स्किल्स इंसान बनाता है या जो पर्सनालिटी चेंजेस आती हैं, they ultimately leak into your scientific part. Okay, मतलब वो also help करती है। हेल्प करती है आपकी साइंस, because science also at the end of the day, साइंस भी क्रिएटिव है, ये भी क्रिएटिव फील्ड है। बिल्कुल, ये भी तख्लीकी जहन की एक इजाद है ना। मैथमेटिक्स है, उसमें भी क्रिएटिविटी की जरूरत है। बिल्कुल भाई, अगर आपके पास कोई टफ प्रॉब्लम है, आप कैसे सोचोगे उसको सॉल्व करना, उसमें क्रिएटिविटी की जरूरत है। ठीक है ना। सो ये सिर्फ महदूद नहीं है सिर्फ आर्ट्स के लिए या लैंग्वेज के लिए। साइंस इज नॉट लाइक दैट, इट इज समथिंग मेमोराइजिंग द फार्मूलाज और उनको फिर सॉल्व करने की। ये बात उसी पे फिर से पहुंची ना, जो हम पहले बात कर रहे थे। बिल्कुल कि जिस तरीके से साइंस और मैथ को पढ़ाना है, ये चुना रटबाजी करो, बिल्कुल ये चुप प्रिंसिपल समझो, बुनियादी प्रिंसिपल क्या है, उसी से आगे जाके फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो मैन की नॉलेज को, उसको आगे बढ़ा सकते हो। जब आपकी बुनियाद शेकी हो, अगर आपने गोटे मारे हो, फिर कोई नया सवाल आएगा तो वो कैसे आप सॉल्व कर पाओगे? नई प्रॉब्लम आएगी। साइंटिफिक आर्ट बेसिकली, साइंस एज एन आर्ट। और आजकल वैसे भी साइंस और आर्ट का बहुत नेक्सस है, बहुत जॉइंट है। इंसान साइंस को इस्तेमाल आजकल कर रहा है आर्ट बनाने के लिए, राइट। इंसान आर्टिस्ट ढूंढ रहे हैं कंप्यूटर से कैसे अपना आर्ट बनाए। बिल्कुल, इन चीज़ों का कोलैबोरेशन, आपने सही लफ्ज़ नेक्सस का इस्तेमाल, मुझे युवल नोहा की किताब याद आई, वो भी इस नेक्सस को अच्छे से बयान करते हैं। खैर, आपका जो शगुफ है उर्दू शायरी का, कश्मीरी शायरी का, किस और है, और जो आपने ट्रांसलेशन वर्क्स की है वो क्या है, और उर्दू ही क्यों? क्योंकि देखिए, बर्न हॉल में उर्दू मेरी सेकंड लैंग्वेज थी। वहाँ मेनली इंग्लिश में पढ़ाया गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ और सब कुछ। जब मैं 8वीं से 9वीं जमात में गया जी, तो उर्दू लिटरेचर, उर्दू प्रोज और पोइट्री में काफी जंप आया। वो 9-10 की बड़े लोगों का नाम आता है, टफ हुआ। सो बाय द वे, वो जो मेरी उर्दू की 9th और 10th की बुक है, वो अभी तक मेरे पास है अमेरिका में। मेरे नोट्स, मेरे लिखे हुए नोट्स, ट्रांसलेशन जो भी मैं, सब है अभी भी मेरे पास। इससे पता चलता है तो अच्छा खासा मोहब्बत है उर्दू के साथ। और इस सारे पे आई एम ग्रेटफुल टू मिसेस नज़ीर, वो हमारी उर्दू टीचर रहा थी 9th और 10th में। जो मैंने अपनी मीर की किताब लिखी, वो मैंने उन्हें डेडिकेट की, अपनी वाइफ को डेडिकेट की, और अपनी मीर की किताब लिखी मतलब आपने ट्रांसलेशन की जो मैंने मीर की किताब को। तो these are 3 women in my life who have been very important to me, वो मैंने उनको डेडिकेट की। उर्दू से क्यों मोहब्बत है? वो
وہ غالب سے پوچھے. جب غالب نے کہا ان کو فارسی سے دلی مسرت تھی تو مجھے اردو سے دلی مسرت ہے. جی بڑی میٹھی زبان ہے, بہت پرانی زبان ہے. میر کے وقت میں اس کو ریختہ کہا کرتے تھے. پھر میر کا یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کافی ابھارا. بے شک انہوں نے ایک ریختہ قسم کا پروٹو اردو تھا. سو انہوں نے ریختہ کو مولڈ کیا, بنایا تاکہ وہ اردو آگے جا کے اردو بنے. پھر غالب نے سنوارا, پھر اقبال آئے, وہ پوئٹ فلاسفر تھے. پھر آگے جا کے کنٹمپری پوئٹس نے اس کو دیا. سو یہ ایک پوری لینیج رہی ہے پچھلے 300 سالوں سے اردو کی. جی اس کا بہت شگوف ہے آپ کو. جی میرے ذہن میں سوال تو ہے ادب کے ہی حوالے سے, کیونکہ آپ نے ذکر کیا ٹرانسلیشن کا, لیکن یہاں ہم پھر اجازت چاہیں گے, ایک وقفے کے لیے رکیں گے. پرومو ہے اور پرومو دیکھنے کے بعد ہم آپ سے مزید بات چیت کریں گے اس حوالے سے. آپ دیکھتے رہیے ناظرین پروگرام گڈ مارننگ جین کے. اتہاسک شو کے سفر میں آپ کے ساتھ رہوں گی میں فرحانہ بٹ, میں کلیم کاک. کاک نہیں کھاک. گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی, شرابی یہ دل ہو گیا. یہ میرا دل پیار کا دیوانہ. یہ سو گلفام یادام یادام. ایک تو محفل تمہاری ہنسی کم نہ تھی. آپ ہمیں یہ گیان مت دیجیے پلیز. اس سے کیا ہے کہ سندیش غلط جا رہا ہے. کیوں کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہم بچوں سے پارسلٹی کر رہے ہیں. مجھے عشق ہے تجھے سے میری جان زندگانی, تیرے پاس میرا دل ہے میرے پیار کی نشانی. میں سے ملا سے نہ سامنی سے نہ پیما, تیرے بنا سبا مگا گا دا 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 نی زبانی ما بگا. مجھے تیری محبت کا سہارا مل گیا ہوتا. مانگ درایا سانگ ماخی سے پیارا موچھوئی. ہوٹوں پہ بس تیرا نام ہے, تجھے جانا میں حکام ہے. تیرے نام ہم نے کیا ہے جیون اپنا سارا سنم. تت بول بوشا بوز کنو یسن خریزاں. آؤ گے جب تم ساجنا. تو نے اورنگل کیسا جادو کیا, پیا پیا بولے مت والا جیا, باہوں میں چھپا کے کیا کیا. ان 4 کنٹیسٹنٹس میں سے وہ پہلا کنٹیسٹنٹ جو یہ منچ چھوڑ کے جا رہا ہے وہ ہے. آپ ذرا سوچ سمجھ کے بات کیجئے, میں اجاز رہا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ جین کے. اور اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان بلال شال صاحب, جو ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے, ٹیکس ایکسپرٹ ہے, لیکن ساتھ میں ادب کے بھی شوقین ہیں. اور بات ادب کے حوالے سے ہو رہی تھی. آپ نے کہا کہ آپ لٹریچر میں انٹرسٹڈ ہے اور آپ نے ٹرانسلیشن کیا ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ ٹرانسلیشن کا سفر کیسے شروع ہوا, اور جب ہم ٹرانسلیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے, جب ہم نے اس کتاب کو یا اس ورک آف لٹریچر کو انالائز کیا ہوتا ہے, پڑھا ہوتا ہے, اس نے ہمیں امپیکٹ کیا ہوتا ہے ٹو اے لیول کہ ہمیں لگتا ہے کچھ ہمیں کیپچر کرنے کی ضرورت ہے, جہاں اس کیپچر کرنے کے بعد اسے ہم کہیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ نے ایگزیکٹلی کیا کوشش کی تھی؟ تو میرا گول تھا کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے انہیں غالب کی طرف انٹروڈیوس کرنا. رومی جو ہیں وہ انٹروڈیوس پچھلے 30 سالوں سے. کولمن باکس ایک بڑے بہت آتھر ہے, ایوری لینگویج میں رومی ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں.
جہاں تک میرا خیال ہے وہ ٹرانسلیشنز اتنی اچھی نہیں ہیں, تو اب اور زیادہ اچھی ٹرانسلیشنز آ رہی ہیں, رومی کی ہو رہی ہیں, مگر غالب کا بالکل پتہ نہیں ہے وہاں لوگوں کو, اور میر کا تو بالکل ہی نہیں. سو میرے ایک پروفیسر تھے وٹیر کالج میں, جب میں نے ایک پوئٹری کلاس لی, ان کا نام ہے ٹونی باؤنسٹون, بہت بڑے پوئٹ ہیں. سو انہوں نے, میں نے سوچا کہ ہم یہ ٹرانسلیٹ کریں غالب کو. غالب کیوں؟ کیونکہ وہ غالب ہی کیوں؟ کیونکہ وہ اینڈ ہے پوئٹری کے. ہی از دا ماسٹر آف اردو پوئٹری. He is to Urdu poetry what Shakespeare is to English. Okay. You know, in that estimation, Ghalib is held. ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ انداز گفتگو کیا ہے. کوئی امیدوار نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی, موت کا ایک دن معین ہے, نیند کیوں پھر نہیں آتی, پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی. کیا بات ہے, کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو نہیں آتی. اور غالب اس لیے کیونکہ غالب کی جو امیجری ہے, جو امیجری انہوں نے بنائی ہے, nobody else in Urdu poetry has that mastery of imagery. So ہمارا گول یہ تھا کہ غالب نے تو کافی غزل لکھی ہیں, huge work, prolific, تو ہم نے کچھ چیزیں چنی, چندانہ غزلیات چنی ہم نے, اور اس لیے چنی, اور وہ چنی جس میں یہ خوبصورت امیجری ہو, صوفیزم کی, لو کی, اسپرچویلٹی کی, پین کی, سفرنگ کی, ان ساری جو تھیمز ہیں جو ہمیں فارسی پوئٹری سے آئی ہیں اردو پوئٹری میں, تو وہ ساری چیزیں ہم دکھانا چاہتے تھے. اور ٹرانسلیشن بائی سیلف بہت ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ ہر چیز پاسبل نہیں ہے. یہ میرے ذہن میں سوال تھا, جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہماری زبان میں کوئی ایک خاص اصطلاح ہوتی ہے, کوئی ایک خاص ترکیب ہوتی ہے, یا کوئی خاص محاورہ ہوتا ہے, اور چونکہ ہم نیٹیو نہیں ہے اس زبان کے, انگریزی ہماری نیٹیو زبان نہیں ہے, تو جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کتنا مشکل یہ چیز ہے کہ آپ اس چیز کو وہاں اظہار کریں اسی اصطلاح میں, اس اوریجنلٹی میں, کہ پھر اس کا ایک مزہ بھی برقرار رہے, وہ جو چاشنی غالب کی شاعری میں وہ بھی نہ جائیں, اور چاشنی کے ساتھ ساتھ جو بات ہے وہ بھی رہے. سو وہ چاشنی میں تھوڑی ملاوٹ تو آئے گی جب یہ انگلش سے, جب اردو سے انگلش میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غزل ہے اس کا ایک اپنا میٹر ہے, اس کا اپنا ایک ردم ہے, اس کی اپنی ایک رائمنگ سیکوینس ہے, مطلع ہے, مقطع ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, قافیے ہیں. سو یہ ساری چیزیں مینٹین کرنا پاسبل نہیں ہے. کچھ غزلوں میں ہم نے یہ ہم مینٹین کر پائے, کچھ میں مینٹین نہیں کر پائے, بٹ الٹیمیٹلی ہمارا جو گول تھا ہر غزل میں یہ کہ جو میجر تھیم جو ہے, جو اس میں میجر امیجری ہے, جو یہ شاعر بتانا چاہتے ہیں دنیا کو, وہ انگریزی میں پتہ چلے. اچھا, کم سے کم تو تھاٹ سمجھ آ جائیں, وہ امیجری سمجھ آئے. اچھا, ایک اور, چونکہ اب وقت تو ہمارے اتنا زیادہ وقت ہے نہیں, جو کشمیری یا انڈین بھی, یا خاص کر کشمیری ڈائسپورا وہاں ہے, کسی بھی جگہ پر ہے آؤٹ سائڈ دس ویلی, ان کا کیا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے؟ کیا وہ یہاں سے سیکھ کر جائیں اور اپنے لیے کریئر بنائیں اور اچھا خاصا کمائیں, یا اور بھی کچھ سوشل رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے؟ از دیئر اینی تھنگ گوئنگ آن ان یور مائنڈس کہ ہم یہاں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں ایز اے سوشل لیولس پہ, یا ایز اے کنٹریبیوٹرز, کہ اگر ہم نے یہاں سے کچھ لیا ہے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال سے ہماری وہ ذمہ داریاں ہیں, ہم جیسوں کو واپس آنا ہے, کنٹریبیوٹ کرنا ہے. میں اس لیے بھی اس شو پہ آیا آج تاکہ جو یہاں کی ینگ جنریشن ہے مجھے سنے, انہیں حوصلہ افزائی ملے, انسپریشن ملتی ہے ہمیں. اس کے بغیر بھی جو وہاں کا ڈائسپورا ہے, ایجوکیٹڈ ہے, انہیں آنا ہے, یہاں پڑھانا ہے, چونکہ یہاں پر حوصلہ افزائی کرنی ہے, وہ سکھانا ہے. جو وہاں کے ڈاکٹرز ہیں وہ آئے یہاں, فری میڈیسن پریکٹس کریں, جو انجینئرز ہیں وہاں وہ آئے, کولیبریٹ کریں. اب تو ٹیکنالوجی بھی ہے, وہاں سے فری بھی نہ کریں, البتہ یہ کریں کہ جو سیکھا ہے وہ یہاں سکھائیں, وہ طریقہ, وہ نہج وہ یہاں لے آئے. خیر, ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. ہم یہی امید کریں اسی جذبے کے ساتھ جو بھی بیرونی ممالک میں ہمارے جو
دوست احباب رشتہ دار جو بھی کشمیری رہتے ہیں, ہماری ان سے بھی یہ گزارش ہے, کیونکہ آپ کے مادھیم سے پروگرام آپ کے بہت سارے دوست ہوں گے, وہ دیکھیں گے جو ڈائسپورا ہوں گے وہاں, تو ان سے بھی یہی گزارش رہے گی کہ آپ کنٹریبیوٹ کیجئے یہاں, کیونکہ ہمیں بھی ضرورت ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ دنیا کے ان ناموں میں ہمارا نام گنا جائے جس پہ فخر کیا جائے, اور ہمیں اس بات کا بہت فخر ہے کہ آپ نے ہمارا نام روشن کیا ہوا ہے, اور آپ جیسے لوگوں سے, آپ جیسے مہمانان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور آج کے اس پروگرام میں آنے کے لیے ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں, پوری ٹیم کی طرف سے آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. تو امید ہے ناظرین آپ کو جو آج کا یہ پروگرام ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آج کے پروگرام میں ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.